मेरी बीवी बहुत नेक थी, मगर अब्बा इस पर जुल्म करते। एक दिन तो हद कर दी। मामूली बात पर बीवी को थप्पड़ मार दिया तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने अब्बा को घर से धक्के देकर निकाल दिया। मेरी माँ मेरे कदमों में गिरकर अब्बा की सिफारिश करने लगी। मैं अब्बा को ढूंढने घर से निकला तो बाहर एक पोटली रखी थी। मैंने जैसे ही पोटली को खोला तो कदमों तले जमीन निकल गई। मेरी बीवी बहुत नेक औरत थी और 5 वक्त की नमाजें भी पढ़ती। मैंने हमेशा इसे सर झुकाकर फर्मा बरदारी से घर के काम करते देखा। मगर अब्बा को जाने इससे क्या परखाश थी कि वो इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और जरा जरा सी बात पर झिड़क कर रख देते थे और इसके हर काम में नुक्स निकालते थे। अक्सर तो मुझे कहते, तुम बहुत भोले हो, तुम्हें इसकी हकीकत नहीं मालूम, और वैसे भी ये बांझ औरत है, तुम्हें कभी भी औलाद की खुशी नहीं दे सकती, तुम इसको तलाक दे दो। अब्बा की बात सुनकर मैं हैरान होता, मगर मुझे कभी भी समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कहते हैं। हालांकि मुझे अपनी बीवी में कोई खामी या बुराई नजर नहीं आती थी। एक दिन तो अब्बा ने हद पार कर दी। उन्होंने मेरी आंखों के सामने मेरी बीवी पर हाथ उठाया। वो मेरी बीवी थी और इसकी हिफाजत करना मेरा फर्ज बनता था। लिहाजा मुझसे बर्दाश्त ना हुआ और मैं गुस्से में अब्बा से बाज पुरस करने लगा। तो बजाय शर्मिंदा होने के अब्बा उल्टा मेरी बीवी पर इल्जाम तराशी करने लगे। इनकी बातें सुनकर मैं भी गुस्से में अंधा हो गया और अब्बा को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। अब्बा को घर से निकालने पर मेरी अम्मा मेरे कदमों में बैठ गईं और रो रो कर मिन्नत समाजत करने लगी कि मैं अपने बाप के साथ ऐसा जुल्म ना करूं। वो बूढ़ा इस उम्र में कहाँ जाएगा। मैं बहुत गुस्से में था और अब्बा को वापस नहीं लाना चाहता था, मगर जब अम्मा ने मेरे पैर पर हाथ रखे तो मैं मजबूर हो गया और अब्बा को ढूंढने के लिए घर से बाहर निकला। तभी मेरी नजर दरवाजे के पास पड़ी एक पोटली पर पड़ी। जब मैंने वो पोटली उठाकर खोली तो ये देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई और मेरे सर पर आसमान आ गिरा, क्योंकि इस पोटली में मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद था। मेरे माँ बाप की मुझसे बहुत सी उम्मीदें जुड़ी थीं। अब्बा ने मुझे बहुत लाड और नाजों से पाला था। उन्होंने मेरी बेहतरीन तालीम और तरबियत में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अल्लाह का करम था, माँ बाप के बेजा लाड प्यार के बावजूद भी मैं नहीं बिगड़ा, बल्कि सुलझा हुआ शरीफ और बासादत नौजवान बना। तालीम मुकम्मल होते ही एक बेहतरीन मल्टीनेशनल कंपनी में मेरी नौकरी भी लग गई। मेरी कामयाबी पर मेरे वालिदैन बहुत खुश थे। जब मैं 25 साल का हुआ तो मेरे वालिदैन ने मेरी शादी करने का सोचा। अब्बा शुरू से ही अपनी पसंद से मेरी बीवी लाना चाहते थे। इनका झुकाव अपनी बहन की बेटी की तरफ था, जबकि अम्मा बिल्कुल भी इस हक में नहीं थीं। इनका कहना था कि ये काम तो औरतों का होता है और औरतों को ज्यादा समझ होती है कि कौन सी लड़की बहू बनाने के काबिल है और कौन सी नहीं। वैसे भी अम्मा चाहती थीं कि इनके इकलौते बेटे की बीवी बहुत सोच समझ कर लाई जाए। इनको डर था कि कहीं वो ऐसी वैसी लड़की लाकर अपने बेटे से हाथ ना धो बैठें, जबकि अब्बा अपनी जिद पर कायम थे और अम्मा से अक्सर इसी बात पर बहस करते थे। अम्मा की सोच जब मुझ पर आश्कार हुई तो मैंने भी अम्मा का साथ दिया। जब अब्बा ने देखा कि मैं भी अम्मा की हाँ में हाँ मिला रहा हूँ तो मजबूरन खामोश हो गए और अम्मा को इजाजत दे दी कि वो अपनी पसंद से लड़की ब्याह कर लाएं। इजाजत मिलते ही अम्मा जोशो खरोश से बहू की तलाश करने लगी और बहुत ही जल्द इनको अपना मतलूबा गोहर नायाब मिल गया। अम्मा ने बहुत धूमधाम से मेरी शादी की। अपनी शादी पर मैंने महसूस किया कि अब्बा बहुत चुप चुप से थे। मैं समझ गया कि मेरी शादी अपनी पसंद से ना कर सकने की वजह से अब्बा उदास हैं। अब्बा की उदासी को देखते हुए मैंने दिल में इरादा कर लिया कि मैं अपनी बीवी के जहन में ये बात अच्छी तरह बैठा दूंगा कि मेरी माँ से ज्यादा अब्बा को हद दर्जा इज्जत दे, इनके दिल में अपनी जगह बनाए। मैं नहीं चाहता था कि घर में रहते हुए मेरे अब्बा उदास जिंदगी गुजारें। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया। ऐसे में मेरा भी फर्ज बनता था कि मैं इनको खुश करने का पूरा पूरा ख्याल रखूं। मेरी वजह से इनका दिल बुरा ना रहे। मुझे अपने माँ बाप की खुशी का बहुत ख्याल था। जब मेरी दुल्हन रुखसत होकर हमारे घर आई तो इसने बड़ा सा घूंघट ओढ़ रखा था, जिसकी वजह से मैं इसको देख नहीं पाया। वैसे भी मैंने अभी तक अपनी होने वाली बीवी की शक्ल नहीं देखी थी और ना ही मैंने इसके बारे में किसी किस्म की दिलचस्पी का इजहार किया था। मगर अब लंबा सा घूंघट ओढ़े वो लड़की मेरे दिल की धड़कन को बढ़ा रही थी। इसके छुपे वजूद को देखकर मुझे अजीब बेचैनी ने आन घेरा।
میں جلد سے جلد اس کو دیکھنا چاہتا تھا۔ کل تک جو میرے احساسات جذبات سرد پڑے تھے، آج ایک دم سے ان میں ہلچل ہونے لگی۔ میری زندگی بدل رہی تھی اور آنے والے دنوں کے خوش کن خیالات کا سوچ کر میرے چہرے پر کئی رنگ بکھرنے لگے تھے۔ میں اپنی بیوی کو دیکھنے کے لیے بہت بےتاب ہو گیا تھا، مگر کسی پر بھی میں نے اپنی بےتابی ظاہر نہیں کی تھی اور میں بہت صبر سے انتظار کرنے لگا۔ بالآخر میری ماں کو مجھ پر ترس آ ہی گیا اور انہوں نے یہ کہہ کر کہ دولہا دلہن کو آرام کرنے دیا جائے، مجھے اور میری بیوی کو کمرے میں بھیج دیا۔ اور جب میں نے اپنی بیوی کا گھونگھٹ اٹھایا تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ بے تحاشا حسین لڑکی تھی، یوں جیسے اسے اللہ نے بڑی فرصت سے بنایا ہو۔ حسین نین نقش، سفید دودھ جیسی رنگت پر حیا کی لالی بکھری تھی، جس نے اس کے حسن کو مزید چار چاند لگا دیے۔ اوپر سے پارلر والی کے ہاتھوں کا کمال، جس نے اس کے حسن کو دو آتشہ کر دیا۔ مجھے اپنی بیوی پہلی نظر میں بے تحاشا پسند آئی اور میں نے اسے دل و جان سے قبول کر لیا، مگر میں اس پر یہ سب ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ میرے سر پر سوار نہ ہو اور نہ ہی اپنی منمانی کر کے میرے ماں باپ کی زندگی اجیرن کرے، کیونکہ میں نے بہت کچھ سن اور دیکھ رکھا تھا کہ کس طرح مرد اپنی بیویوں کو سر پر چڑھا لیتے ہیں اور پھر وہ اپنی ہر بات منواتے ہوئے شوہر کو ان کے گھر سے دور کر دیتی ہے، اور میں بالکل بھی اس حق میں نہیں تھا۔ میں ساری زندگی اپنے والدین کا فرما بردار بن کر رہنا چاہتا تھا اور اس کے لیے ضروری تھا کہ میں اپنی بیوی پر خوب روب جما کر رکھوں تاکہ وہ میرے روب میں رہتے ہوئے سنبھل کر زندگی گزارے اور میرے ماں باپ کو پریشان کرنے کی بجائے ان کی خدمت کرے۔ میری شادی کا مقصد بھی صرف یہی تھا کہ کوئی ایسی لڑکی گھر میں آئے جو بہت دل سے اور محبت سے میرے ماں باپ کی عزت کرے اور ان کے بڑھاپے میں ان کا ساتھ دے۔ یہ شادی میں نے اپنے لیے نہیں کی تھی، میں تو صرف اپنے والدین کا وہ احسان اتارنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا جو ساری زندگی انہوں نے مجھ پر کیے تھے، اور یہی بات میں نے شادی کی پہلی رات اپنی بیوی کو سمجھانا اپنا فرض سمجھا۔ میں نے سلام کے بعد اسے منہ دکھائی کا تحفہ دیا اور بولا، میں جانتا ہوں لڑکیاں اپنے دل میں بہت ارمان لے کر سسرال میں اپنا قدم رکھتی ہیں، یقیناً تم نے بھی میرے حوالے سے بہت خواب دیکھے ہوں گے اور مجھ سے بہت سی امیدیں لگائی ہوں گی۔ میں تمہارے وہ سارے خواب پورے کر سکتا ہوں، تمہاری ساری امیدوں کو بھی پورا کروں گا، مگر اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ تم میرے والدین کی دل سے عزت کرو اور خدمت کرو اور ان کو خوش اور راضی رکھو۔ اگر ایسا ہوا تو تمہیں میری طرف سے کبھی بھی کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، لیکن اگر تم نے میرے ماں باپ کی خدمت میں ذرا بھی کسر چھوڑی، تم مجھ سے بھی کوئی اچھا گمان مت رکھنا، میرے لیے میرے ماں باپ سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں۔ میں نے شادی صرف اور صرف اپنے والدین کے لیے کی ہے، میں ان کی اکلوتی اولاد ہوں اور میں انہیں مایوس نہیں کرنا چاہتا۔ امید ہے تمہیں میری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اور ہاں، ایک بات کا خاص خیال رکھنا، میرے ابا میری بیوی اپنے خاندان سے لانا چاہتے تھے، مگر اماں راضی نہیں تھیں اور میں نے بھی اماں کا ساتھ دیا، جس کی وجہ سے ابا اداس ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ان کا خوب خیال رکھو، ان کی بہت عزت اور خدمت کرو، ان کا دل جیتنے کی کوشش کرو۔ اگر تم نے ایسا کر لیا تو یقین رکھو تم میرے دل میں اپنا مقام پا لو گی۔ اسے ہدایات دیتے ہوئے میں نے محسوس کیا کہ وہ سر جھکا کر خاموشی سے میری ساری باتیں سن رہی تھی۔ اس نے ایک بار بھی مجھے ٹوکنے کی کوشش نہیں کی اور نہ ہی آج کل کی تیز ترار لڑکیوں کی طرح مجھے یہ کہنا چاہا کہ تمہارے ماں باپ کی خدمت مجھ پر فرض نہیں، اور نہ ہی میں ان کی خدمت کرنے کے لیے اس گھر میں آئی ہوں۔ اور حقیقت بھی یہی تھی، کبھی بھی بہو پر یہ ذمہ داری لاگو نہیں ہوتی کہ وہ اپنے ساس سسر کی خدمتیں کرتی رہے اور اپنے جذبات کی پرواہ نہ کرے۔ اس کی زندگی کی سب سے قیمتی رات تھی، اور اس رات میں اس کے سراپے کی تعریف کرنے کی بجائے اس کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کا بول رہا تھا۔ ایک پل کو مجھے بھی شرمندگی ہوئی کہ پہلی رات مجھے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، مگر میں بھی کیا کرتا، اپنے والدین کو لے کر مجھے بہت فکر اور پریشانی تھی، اسی لیے میں نے اس لڑکی کے جذبات کی بھی پرواہ نہیں کی۔ مگر میں یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ میرے چپ ہونے پر وہ سر جھکائے بولی، آپ فکر نہیں کریں، میں کبھی بھی آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی، میں آپ کے جذبات سمجھ سکتی ہوں،
آپ اپنے والدین کو لے کر بہت فکر مند ہو رہی ہیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کے والدین کو بہت عزت دوں گی اور دل سے ان کی خدمت کروں گی اور آپ کے ابا کا دل بھی جیتوں گی اور کبھی بھی میری طرف سے آپ کو کوئی گلہ نہیں ملے گا۔ وہ میرے لیے والدین جیسے ہی ہیں۔ میرے دل میں خوف خدا ہے۔ میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گی جس سے میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے، اور اگر اسی طرح میں نے آپ کے دل میں جگہ بنانی ہے تو آپ دیکھ لیجئے گا، میں چند دن میں ہی آپ کے دل میں اپنا مقام حاصل کر لوں گی۔ اس کی سعادت مندانہ باتیں سن کر میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ میں بہت خوش ہوا۔ اماں نے واقعی ہی بہت سوچ سمجھ کر اپنے لیے بہو چنی تھی، اور اس لڑکی کو رشتوں کی پہچان تھی، اور یہ بات اس نے چند دنوں میں ثابت بھی کر دی۔ وہ میرے ماں باپ کی بہت خدمت کر رہی تھی۔ چند دنوں میں ہی اس نے پورا گھر بہت اچھے سے سنبھال لیا تھا۔ وہ سارے کام وقت پر کرتی، میرے ماں باپ کو وقت پر تازہ کھانا پکا کر ان کے کمرے میں پہنچا دیا کرتی تھی، اور کبھی بھی میرے اماں ابا کو اپنی کسی بھی ضرورت کے لیے اسے پکارنا نہیں پڑتا۔ وہ بنا کہے ان کی ہر ضرورت پوری کر رہی تھی۔ اماں ابا اس سے بہت خوش تھے۔ وہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے میری بیوی کی تعریف کرتے اور دل سے دعائیں دیتے۔ میں نے دیکھا کہ ابا بھی اب خوش رہنے لگے تھے۔ وہ بھی یہی کہتے تھے کہ بہت ہی سعادت مند بہو ہے، اللہ ایسی بہو ہر کسی کو دے، اور ابا کی خوشی دیکھ کر میں مطمئن ہو گیا۔ بالآخر میں جو چاہتا تھا وہی ہو رہا تھا۔ میرا گھر خوشیوں کا گہوارہ بن گیا۔ میری بیوی کے آنے سے ہمارے گھر میں بہت برکت ہو گئی۔ میں اپنی شادی شدہ زندگی سے بہت مطمئن ہو چکا تھا، اور اپنی بیوی کو بھی بہت عزت اور احترام دے رہا تھا۔ وہ بھی مجھ سے بہت محبت کرتی تھی اور میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ وہ ہمیشہ مجھ سے بہت عزت سے پیش آتی۔ اس نے کبھی بھی بیجا خواہشات کر کے مجھے پریشان کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، اور بنا کہے میرے احساسات کو سمجھتی تھی۔ مگر پھر جانے ہماری خوشیوں کو کس کی نظر لگ گئی۔ ہمارے گھر کی رونقیں ختم ہو گئیں۔ جہاں ہر وقت خوش گپیاں اور ہنسی مسکراہٹیں ہوتی تھیں، اب اس گھر میں خاموشیاں بسیرا کرنے لگیں۔ میرے ماں باپ جو پہلے بہو کی تعریف کرتے رہتے تھے، اب اکثر ان کے لبوں پر میری بیوی کو لے کر شکایات رہنے لگیں۔ میں جب بھی گھر آتا، میرے ماں باپ میری بیوی کی شکایتیں کرتے کہ وہ میری غیر موجودگی میں میرے والدین کا خیال نہیں رکھتی اور ان کے کوئی بھی کام نہیں کرتی، بلکہ الٹا ان کو باتیں سناتی ہے۔ دوسری طرف میری بیوی بھی بہت چپ چپ رہنے لگی۔ میں چکرا کر رہ گیا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کیا کروں۔ میں اپنے والدین کو ناراض نہیں کر سکتا تھا، اور ویسے بھی میں نے دیکھا تھا شادی کے شروع کے دنوں میں تو وہ بہت خوش تھے، اور میری بیوی کی بھی وہ خوب تعریف کیا کرتے تھے۔ تو اب اچانک ایسے کیا ہوا کہ وہ میری بیوی سے ناراض رہنے لگے تھے؟ یقیناً میری بیوی میری پیٹھ پیچھے میرے والدین کو تنگ کرتی تھی۔ یہ سوچ کر میں نے اپنی بیوی کے ساتھ سخت لہجے میں باز پرس کی تو وہ رونے لگی اور کہا، میں اب بھی پہلے دن کی طرح آپ کے ماں باپ کی خدمت اور عزت کر رہی ہوں، اور ان کے سارے کام بھی وقت پر سر انجام دیتی ہوں۔ میں نہیں بدلی، مگر نہ جانے کیوں اب اماں ابا کو مجھ سے شکایت رہنے لگی ہے۔ وہ میرے ہر کام میں نقص نکالتے ہیں اور مجھے ایسے سخت جملے کہتے ہیں جس سے میرا دل دکھتا ہے، اور اب تو مجھے بے اولادی کے بھی تانے دینے لگی ہیں۔ مسئلہ میں نہیں، آپ کے ماں باپ کر رہے ہیں۔ اپنی بیوی کی بات سن کر میں غصے میں آ گیا اور اس کو ڈانٹ کر کہا، آج میرے ماں باپ کے بارے میں ایسی بات کی ہے تم نے، آئندہ ایسا کچھ کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں اپنے والدین کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ بلا وجہ کسی کو کچھ نہیں کہتے۔ یقیناً تم نے ہی کوئی ایسی حرکت کی جس کی وجہ سے وہ ناراض ہیں، اور تم بجائے اپنی غلطی ماننے کے میرے والدین پر الزام لگا رہی ہو۔ انہوں نے تو مجھے کبھی نہیں کہا اولاد کے بارے میں، تو وہ تمہیں تانے کیوں دیں گے؟ بہتر ہوگا تم پہلے کی طرح ان کا خیال رکھنا شروع کرو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اپنی بیوی کو ڈانٹ کر میں نے بات تو ختم کر دی، مگر میرا سکون برباد ہو چکا تھا۔ اگر شکوہ صرف ابا کا ہوتا تو میں یہی سمجھ جاتا کہ وہ اپنی پسندیدہ بہو نہ لانے پر بدلہ لے رہی ہیں، مگر اماں بھی اب میری بیوی سے ناخوش رہنے لگیں، اور اسی بات نے مجھے پریشان کر دیا، کیونکہ میری بیوی اماں کی پسند کی لائی ہوئی لڑکی تھی اور اماں کو بہت پسند تھی۔ تو اب ایسا کیا ہو گیا کہ وہ لوگ اداس رہنے لگے؟ دوسری طرف میری بیوی کا خاموش رہنا بھی مجھے بہت بری طرح سے چبھ رہا تھا۔
اب میں دفتر جاتا تو واپس گھر جانے کو میرا دل بالکل بھی نہیں کرتا، کیونکہ گھر جاتے ہی میرے ماں باپ کے گلے شکوے شروع ہو جاتے۔ اپنے والدین کو خوش رکھنے کے چکر میں اب اکثر بیوی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنے لگا، مگر معاملات جوں کے توں تھے۔ تب مجھے میرے ایک بچپن کے دوست نے سارے حالات سن کر مشورہ دیا: تمہیں اندھا دھند کسی کی بھی بات پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ تم ایسا کرو، خاموش رہ کر اپنے گھر کے معاملات پر نظر رکھو، سچائی خود ہی کھل کر سامنے آ جائے گی۔ ہو سکتا ہے تمہاری بیوی تمہارے پیٹھ پیچھے تمہارے والدین کو پریشان کرتی ہو اور تمہارے سامنے معصوم بننے کی ایکٹنگ کرتی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارے ماں باپ کو اب اس میں خامیاں نظر آنے لگی ہوں، جبکہ وہ آج بھی پہلے کی طرح اچھی ہو۔ تمہیں چاہیے کہ سمجھداری سے اپنے گھر کے معاملات پر نظر رکھو اور بہتری لانے کی کوشش کرو۔ اب تم ہی اس گھر کے سربراہ ہو۔ اپنے دوست کی بات میرے دل کو لگی تھی۔ اس کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے میں نے اب خاموشی سے گھر کے معاملات پر نظر رکھنا شروع کر دی تھی، اور ایک دو بار دفتر کے اوقات میں بھی اچانک گھر واپس چلا گیا تاکہ دیکھ سکوں کہ گھر میں آخر چل کیا رہا ہے۔ اور یہ دیکھ کر تو میری حیرت کی کوئی انتہا ہی نہیں رہی کہ میری بیوی پہلے دن کی طرح گھر کے تمام کام کاج سر انجام دے رہی ہوتی، جبکہ میرے والدین بیٹھے اس کو تانے مارتے اور اس کو باتیں سنا رہے ہوتے، اور میری بیوی بالکل خاموشی سے ان کے سب کام کر رہی ہوتی۔ وہ ان کو پلٹ کر جواب بھی نہیں دیتی۔ یہ دیکھ کر میرا دل دکھ سے بھر گیا۔ مجھے بالکل بھی یقین نہیں آیا تھا کہ میرے ماں باپ ایسا بھی کر سکتے تھے۔ مجھے تو لگا تھا کہ وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں اور میری خوشیوں کا ان کو احساس ہے، مگر وہ جان بوجھ کر میری پرسکون زندگی کو عذاب بنا رہے تھے۔ اپنی بیوی کی خاموشی کو دیکھ کر میں بری طرح شرمندہ ہو گیا۔ وہ آج بھی اپنے کہے کے مطابق میرے والدین کی خدمت کر رہی تھی، اور ایک میں تھا کہ ہر وقت اس سے جھگڑا کرتا اور اس کا خیال کرنا بھی بالکل ہی چھوڑ دیا تھا۔ میرا دل ملال میں گر گیا۔ میری بیوی میری ذمہ داری تھی اور میرے نام پر اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر آئی تھی۔ میرا حق بنتا تھا کہ میں اس کا پورا پورا خیال رکھوں اور اس کو یہی احساس دلاؤں کہ وہ بھی ہمارے گھر کا فرد ہے اور اس گھر پر پورا پورا حق رکھتی ہے۔ مگر میری لاپرواہی کی وجہ سے میری بیوی انتہائی تکلیف دہ رویے اور باتیں سننے پر مجبور تھی، اور میں اتنا غافل تھا کہ اس کے بجھے چہرے اور اداس آنکھوں سے کبھی اس کی تکلیف جان ہی نہیں پایا تھا۔ آج مجھے یاد آ رہا تھا کہ وہ کتنی خاموش رہنے لگی تھی۔ اس نے سجنا سورنا چھوڑ دیا اور پہلے کی طرح میرے ساتھ بیٹھ کر باتیں بھی نہیں کرتی تھی۔ اگر کبھی دفتر سے اس کو فون کرتا تو وہ ضروری بات کر کے فون بند کر دیا کرتی۔ انتہائی ضروری بات یا گھر کے معاملات بتانے کے علاوہ کوئی بھی بات مجھ سے نہیں کرتی۔ مجھے بہت افسوس ہوا۔ پھر اپنی بیوی کو منانے کے لیے میں نے اس کے لیے جوتے کپڑے خریدے اور اس کی پسندیدہ کھانے پینے کی چیزیں بھی لے کر گیا۔ سب سامان اس کو دیا اور اس کے ہاتھ تھام کر بولا: مجھے معاف کر دو، میں نے تمہاری کسی بھی بات پر یقین نہیں کیا، مگر میں کیا کرتا؟ میرے ماں باپ نے کبھی بھی ایسا رویہ نہیں رکھا تھا، اسی لیے میں سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ تمہارے ساتھ بھی کچھ غلط کر رہے ہوں گے۔ میں تو خود پریشان ہو گیا تھا کہ میرے گھر میں چل کیا رہا ہے۔ میں تو بڑا خوش تھا کہ ہمارے گھر میں اب خوشیاں رہیں گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ تمہارے ساتھ جو بھی رویہ رکھا، اس کے لیے میں دل سے شرمندہ ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ تمہاری حق تلفی نہیں کروں گا اور بات کی حقیقت جانے بغیر تمہیں کبھی نہیں ڈانٹوں گا۔ میری اتنی سی توجہ پا کر میری بیوی پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور اس نے مجھے دل سے معاف کر دیا۔ اس کی وفا پر میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس نے دوسری عورتوں کی طرح لڑ جھگڑ کر کوئی فضول بات نہیں کی اور نہ ہی دنوں تک مجھ سے منہ پھیلائے رکھا۔ اب میرا بھی حق بنتا تھا کہ میں اس کا خیال رکھوں اور اس کو اس گھر میں عزت دلواؤں۔ یہی سب کرنے کے لیے میں نے اپنے والدین کو غیر محسوس طریقے سے سمجھانا شروع کر دیا کہ وہ بلا وجہ میری بیوی کو برا بھلا کہتے ہیں اور اس کے کاموں میں نقص نکالتے ہیں، جبکہ وہ آج بھی دل سے خدمت کر رہی ہے۔ اگر اس کا دل برا ہو گیا اور اس نے خدمت کرنی چھوڑ دی تو پھر ان کے سارے کام کون کرے گا؟ اس عمر میں تو وہ دونوں ہی کام کرنے کے قابل نہیں تھے۔ مجھے تو لگا تھا کہ میرے سمجھانے کا ان پر اثر ہوگا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ الٹا انہوں نے پہلے سے بھی زیادہ سرد رویہ اپنانا شروع کر دیا، اور ایک دن تو حد ہو گئی۔ میں دفتر سے تھکا ہارا آیا، مجھے شدید بھوک لگی تھی۔ میں نے آتے ہی اپنی بیوی سے کہا: مجھے کھانا گرم کر کے دو۔
میری بیوی نے مجھے کھانا لا کر دیا تو ابا بولنے لگے، ذرا کام دیکھو اس لڑکی کے، تم نے کھانا مانگا اور فوراً پیش کر دیا، اور ہم صبح سے بھوکے بیٹھے ہیں۔ اس لڑکی نے ہمیں ایک نوالا نہیں پوچھا، اور اب بھی اس کی دیدہ دلیری دیکھو، صرف تمہارے آگے ہی کھانے کے برتن رکھ رہی ہے، اور اس نے پورا ارادہ کر لیا ہے کہ ہمیں بھوکا مارے گی۔ ابا کی بات سن کر میں حیران رہ گیا اور اپنی بیوی کو سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ ہکلا کر بولی، ابا جی آپ شاید بھول رہی ہیں، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آپ دونوں کو تازہ کھانا پیش کیا تھا، اور آپ نے کھانا بھی کھایا تھا، پھر آپ ایسی بات کیوں کر رہے ہیں؟ اور آپ لوگوں کے جھوٹے برتن تو ابھی تک کچن میں موجود ہیں، میں نے تو ابھی تک وہ برتن نہیں دھوئے، اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو میں لا کر دکھا دیتی ہوں۔ میری بیوی کا اتنا بولنا تھا کہ ابا بھڑک کر اٹھے اور بولے، تمہارا کیا مطلب ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ تم ہم پر الزام لگانا چاہتی ہو؟ اور چھوٹے برتن کس کے ہوں کیا خبر؟ تم کس کو کھانے کھلا کر ہمارا نام لگا رہی ہو؟ ایک تو ہمیں بھوکا مارا ہوا ہے، اور اوپر سے بیٹے کے سامنے ہمیں جھوٹا بھی ثابت کر رہی ہو۔ ابا نے صرف یہ کہا نہیں، بلکہ اٹھ کر میری بیوی کے منہ پر دو تھپڑ مار دیے۔ ان کی اس حرکت سے میں تو ہکا بکا بیٹھا رہ گیا۔ مجھے بالکل بھی توقع نہیں تھی کہ ابا میری بیوی کے ساتھ ایسا کریں گے۔ میں ایک دم سے اٹھا اور اپنی بیوی کو اپنے پیچھے کرتے ہوئے ابا سے کہا، یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ آپ کی بیٹیوں جیسی ہے، اور آپ اس پر ہاتھ اٹھا رہی ہیں۔ اگر آپ کو کھانا کھانا ہے تو وہ آپ کو اور لا دے گی، اس میں اتنا ناراض ہونے والی کیا بات ہے؟ بلکہ ایسا کرتے ہیں، آئندہ جب بھی میں واپس آؤں گا دفتر سے تو ہم سب مل کر کھانا کھائیں گے، اس طرح آپ کے گلے بھی ختم ہو جائیں گے، مگر آئندہ میری بیوی پر ہاتھ مت اٹھائیے گا، میں یہ برداشت نہیں کروں گا۔ میں نے تو ابا کو سمجھانا چاہا، مگر ابا الٹا بھڑک کر بولے، تم بہت بھولے ہو، تمہارا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ بان جورت تمہارے سر پر ناچنے لگی ہے، نہ جانے اس نے کون سا جادو کر دیا ہے تم پر، جو تمہیں کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ یہ تمہیں اولاد کی خوشی دے سکتی ہے اور نہ ہی یہ عزت دار لڑکی ہے۔ میں تو کہتا ہوں ابھی ابھی طلاق دو اور اس کو گھر سے چلتا کرو۔ یہ نہ صرف پھوڑ اور بدتمیز ہے، بلکہ اس کا کردار بھی بہت مشکوک ہے۔ اپنی بیوی کے کردار کے بارے میں سن کر میرا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میں غصے میں اندھا ہو گیا اور بنا سوچے سمجھے ابا کو بازو سے پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیا اور کہا، ٹھیک ہے، اگر میری بیوی بد کردار ہے تو آپ کسی عزت دار گھرانے میں جا کر رہ لیں، اس گھر میں آپ کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں نے یہ سب اتنا اچانک کیا تھا کہ ابا اور اماں سنبھل ہی نہیں پائے، اور ابا جو پہلے ہی بہت بھڑک بھڑک کر بول رہے تھے، میرے اس طرح گھر سے نکالنے پر وہ ایک دم سے سہم گئے۔ وہ بہت بوڑھے اور کمزور سے لگنے لگے، ان کو ایک دم سے چپ لگ گئی۔ ان کا بار روب چہرہ جھریوں بھرا محسوس ہو رہا تھا، یوں لگتا تھا جیسے وہ ابھی گر پڑیں گے۔ ان کی آنکھیں گیلی ہو گئیں۔ وہ کتنی دیر بے یقینی سے مجھے دیکھتے رہے، پھر لڑکھڑاتے قدموں سے ایک طرف کو چل دیے۔ ابا کو اس طرح جاتا دیکھ کر میرے دل کو کچھ ہوا، مگر جو بات انہوں نے کی تھی اور میری بیوی پر ہاتھ اٹھایا تھا، اس بات نے مجھے ہر احساس سے بیگانہ کر دیا۔ میں نے دروازہ بند کیا اور اندر آ گیا۔ میری اماں جو ابھی تک شوق کے عالم میں کھڑی تھیں، ایک دم سے روتے پیٹتے ہوئے میرے آگے آئیں اور میرے سینے پر دو تھپڑ مار کے کہنے لگیں، ظالم انسان، یہ کیا کیا تم نے؟ اپنے باپ کو گھر سے نکال دیا۔ اس گھر سے نکال دیا جس شخص نے اس گھر کی بنیاد رکھی تھی، اس کو ہی تم نے گھر سے چلتا کر دیا۔ تمہیں ایسا کرتے ہوئے ایک بار بھی اللہ سے ڈر نہیں لگا؟ اس عمر میں وہ بوڑھا شخص نہ جانے کہاں دھکے کھائے گا، اپنے باپ پر تمہیں ترس نہیں آیا؟ یہ کل کی آئی لڑکی تمہیں اتنی عزیز ہو گئی جو والدین کا احترام بھول گئے ہو۔ میں مانتی ہوں اس نے غلطی کی، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا بوڑھے باپ کو گھر سے یوں نکال دو۔ آج اسے نکالا ہے، کل کو مجھے بھی نکال دو گے۔ صحیح کہتے تھے تمہارے ابا، یہ پرائی لڑکی ہمیشہ پرائی ہی رہے گی اور ہمیں لاوارث کر دے گی۔ تمہیں اللہ کا واسطہ ہے اپنے ابا کو گھر لے آؤ، باپ اگر ناراض ہو جائے تو جنت نہیں ملتی۔ اسی دن کے لیے تو تمہیں نہیں پالا تھا اس شخص نے کہ میں تمہارے پاؤں پڑتی ہوں۔ یہ کہتے ہی اماں میرے پاؤں میں گر گئیں۔ میں جو پہلے غصے میں اندھا ہو گیا تھا، اماں کی باتوں سے میرا دل رک گیا اور گزری زندگی میری آنکھوں میں فلم کی طرح چلنے لگی۔ وہ شخص میرا باپ تھا، میں نے اسے بہت عزت دی، مگر آج نہ جانے مجھے کیا ہوا کہ میں بے قابو ہو گیا۔
मगर अम्मा की बातों ने मेरी आंखें खोल दी। मैं बेताब सा बाहर की तरफ दौड़ा कि अब्बा को वापस ला सकूं। मगर जैसे ही मैंने अपने घर से बाहर कदम निकाला, मेरे घर के गेट के पास एक स्याह कपड़े की पोटली पड़ी हुई नजर आई। मैं हैरान रह गया और झुककर इस पोटली का मुंह खोला तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। इस पोटली में एक नौमौलूद बच्ची मौजूद थी जो भूख से बिलक रही थी। मैंने बेख्तियार इस बच्ची को उठा लिया और इर्द गिर्द देखने लगा। शायद किसी ने भूल कर यहाँ रख दी, मगर वहां पर कोई मौजूद नहीं था। मैं बच्ची को घर ले आया और बिल्कुल भूल गया कि मैं तो अब्बा को मनाने गया था। अम्मा और मेरी बीवी भी इस बच्ची को देखकर हैरान हुए। मैंने मुख्तसर अल्फाज में नहीं बताया, शाम तक इंतजार किया कि शायद इसको कोई लेने आए, मगर लगता था कोई इसे जानबूझकर हमारे घर के पास छोड़ गया था। तभी कोई लेने नहीं आया। तब मैंने अम्मा को कहा, ऐसा समझ लें बरकत के तौर पर इसे अल्लाह ने हमारे पास भेज दिया। अब ये मेरी औलाद बनकर रहेगी। आप लोग इसे संभालें, मैं अब्बा को मनाकर लाता हूँ। इस बच्चे को देखकर वो भी अपना हर गम भूल जाएंगे। फिर मैं अब्बा को ढूंढने के लिए निकला और इन्हें ढूंढते ढूंढते अपनी फुफ्फो के घर जा पहुंचा। अब्बा वहीं पर थे और सर झुकाए बैठे थे, जबकि फुप्पो खूब हाथ नचा नचा कर बोल रही थीं, लो देख लो, इस दिन के लिए अपने बेटे को जवान किया था आपने, जो इसने यूं आपको घर से निकाल दिया। अरे मैं कहती हूँ वो घर आपका था, आपने क्यों छोड़ा? इसकी बीवी को घर से क्यों नहीं निकाला? आप खुद यहाँ आकर बैठ गए हैं। मैंने कहा भी था कि मेरी बेटी को अपनी बहू बनाई, मगर आपसे तो अपनी बीवी ही काबू नहीं हुई। बेटा क्या काबू होता? और बजाय बेटे की तलाक करवा के मामला संभालते, खुद बेघर होकर बैठे हुए हैं और मेरे लिए भी मुसीबत बना दी। पता भी है मेरा शोहर किसी को एक दिन से ज्यादा बर्दाश्त नहीं करता। अब मैं क्या करूंगी? अपनी फुफ्फो की बातें सुनकर मुझे शदीद गुस्सा आया, मगर अफसोस भी हुआ। मेरी वजह से अब्बा को ऐसी बातें सुननी पड़ी थीं। मैं आगे बढ़ा और अब्बा के पांव पकड़ लिए। मुझे माफ कर दें अब्बा, गुस्से में मैं पागल हो गया था। वो आपका घर है। मुझे आपको घर से यूं नहीं निकालना चाहिए था। आप तो इस घर के मालिक हैं। प्लीज मेरे साथ चलें। और मुझे आपको कुछ बताना भी है। अगर आपको मेरी बीवी बुरी लगती है तो मैं इसको अलग घर में रख लूंगा, मगर आइंदा ऐसी हरकत नहीं करूंगा। मुझे लगा था कि अब्बा को मनाने में बहुत वक्त लगेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। मुझे सामने पाकर अब्बा एकदम से बिखर गए और मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगे। तुम माफी मत मांगो, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मैं वाकई गलत था। बिला वजह तुम्हारी बीवी पर इल्जाम तराशी करता, क्योंकि अपनी बहन की बातों में मैं आ गया था। मैं चाहता था कि अपनी भांजी को अपनी बहू बनाऊं, मगर आज अपनी बहन का रूप देख लिया है, जिसकी बेटी को घर लाने के लिए मैं अपनी नेक सीरत बहू पर बदकारी के इल्जाम भी लगा रहा था। वही बहन अब मुझे घर में रखने के लिए तैयार नहीं है। और तुम कहीं जाने की बात मत करो। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं बहू से भी माफी मांग लूंगा। अब्बा की बात सुनकर मेरे दिल में सुकून उतर आया। अब यकीनन हमारा घर पहले जैसा हो जाएगा। वो बच्ची हमारे लिए वाकई ही रहमत बनकर आई। ये ना जाने किसकी औलाद थी। शायद किसी ने मजबूरी की हालत में हमारे घर पर ला छोड़ा था, मगर इसका आना मेरे लिए खुशी का बाइस था। अब्बा भी इस बच्ची को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने मेरी बीवी से माफी भी मांग ली और एक बार फिर से हमारे घर में खुशियों की बारिश बरसने लगी। तो नाजरीन, कैसी लगी आज की कहानी? कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया।